ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाम से अल्लाह के करता हूँ आगाज़ बयां, जो बड़ा ही रहम वाला है निहायत मेहरबान। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम उर्दू ज़बान अव्वल बराए 8वीं जमात से हिस्से नज़म से रुबाइयात पढ़ेंगे। मैं अब्दुल्ला खानसी, गवर्नमेंट उर्दू हाई स्कूल हारनहल्ली, शिमोगा। आज की इस वीडियो क्लास में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम रुबाई और उसकी खुसूसियात क्या हैं उसके मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। शोरा का तारुफ़, रुबाइयात का मतलब वग़ैरह जानेंगे। इसी के साथ क़वाइद में ज़मीर और ज़मीर की हालतें वग़ैरह के मुताल्लिक़ मालूमात करेंगे। अच्छा, तो प्यारे बच्चों, पहले हम रुबाई के मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। इसके लिए आप एक नोटबुक और एक पेन लेकर बैठें और अहम नुकात दर्ज कर लें। प्यारे बच्चों, आपको पता है रुबाई किसे कहते हैं? याद रखिए, लफ्ज़ रुबाई रबा से मुश्तक़ है, जिसके मानी 4 के हैं। ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। रुबाई को 2 बैती भी बोलते हैं। बैत क्योंकि इसमें 2 बैत यानी 2 शेर होते हैं। 2 शेर यानी 4 मिसरे। 4 मिसरों वाली नज़म को रुबाई कहते हैं, जिसका पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम रदीफ़ और हम खाफिया होता है, जबकि तीसरा मिसरा रदीफ़ और खाफिए का पाबंद नहीं होता। अमूमन रुबाई में फ़लसफ़ियाना, आरिफाना, हकीमाना, समाजी, अखलाक़ी और मज़हबी मज़ामीन बयान किए जाते हैं। रुबाई का चौथा मिसरा हासिल कलाम होता है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक रुबाई दिखाई गई, देखिए 4 मिसरों वाली नज़म है, इसे रुबाई कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, पहले मिसरे में, दूसरे मिसरे में और चौथे मिसरे में भरना, करना, मरना जो लाल रंग में है, सुर्ख रंग में, वो क्या कहलाते हैं? खाफिए हैं। कौन से हैं खाफिए इसके? भरना, करना, मरना, ये तीनों जो हैं इस रुबाई के ख़वाफ़ी हैं। इसी तरह इसमें कौन सी रदीफ़ इस्तेमाल की गई है? देखिए, आखिर में तीनों मिसरों में, पहले, दूसरे और चौथे मिसरे में अच्छा इस्तेमाल किया गया है। ये अच्छा जो है इसकी रदीफ़ है, याद रखिए। अब यहाँ पर देखिए, चौथा मिसरा जो हासिल कलाम है, जीना ज़िल्लत से हो तो मरना अच्छा। यहाँ पर देखिए, गफ़लत की हंसी से आह भरना अच्छा, अफ़ाले मुज़िर से कुछ ना करना अच्छा। अकबर ने सुना है अहले गैरत से यही, जीना ज़िल्लत से हो तो मरना अच्छा। यानी ये ज़िल्लत की ज़िंदगी से इज़्ज़त की मौत अच्छी है, ये हासिल कलाम है। अच्छा, तो एक और रुबाई है, देखिए, गुलशन में सबा को जुस्तजू तेरी है, बुलबुल की ज़बां पे गुफ्तगू तेरी है, हर रंग में जलवा है तेरी कुदरत का, जिस फूल को सूंघता हूँ बू तेरी है। एक और रुबाई है, देखिए, गौहर को सदफ़ में आबरू देता है, बंदे को बग़ैर जुस्तजू देता है, इंसान को रिस्क, गुल को बू, संग को लअल, जो कुछ देता है जिसको तू देता है। एक और रुबाई है, देखिए, दुनिया भी अजब सराय फ़ानी देखी, हर चीज़ यहाँ की आनी जानी देखी, जो आके ना जाए वो बुढ़ापा देखा, जो जाके ना आए वो जवानी देखी। अच्छा, एक और रुबाई है, देखिए, जन्नत का समा दिखा दिया है मुझको, कौनैन का गम भुला दिया है मुझको, कुछ होश नहीं कि मैं हूँ किस आलम में, साखी ने ये क्या पिला दिया है मुझको। अच्छा, एक और रुबाई है, देखिए, एक और, हैरत है अगर तुझे ये इदराक नहीं, जामे की बिसात क्या जो दिल पाक नहीं,
تو رونق ممبر ہو کہ خاک نشے من، کردار ہے اصل چیز پوشاک نہیں۔ یہ ایک اور ربائی ہے، دیکھیے، اونچا نیت کا اپنے زینہ رکھنا، احباب سے صاف اپنا سینہ رکھنا۔ غصہ آنا تو نیچرل ہے اکبر، لیکن ہے شدید عیب کینہ رکھنا۔ اچھا تو پیارے بچوں، یہاں پر 3 رباعیات دیے گئے ہیں آپ کو نصاب میں۔ پہلی ربائی اکبر الہ آبادی کی ہے۔ سب سے پہلے ہم اکبر الہ آبادی کا تعارف پڑھیں گے۔ یہاں پر ان کی تصویر دی گئی ہے، دیکھیے، ان کا اصل نام جو ہے اکبر حسین ہے، تخلص اکبر ہے۔ 1846 میں موضع بارہ بنکی ضلع الہ آباد میں پیدا ہوئے۔ تعلیم ختم کرنے کے بعد نائب تحصیلدار مقرر ہوئے اور بعد میں منصف اور جج کے عہدے پر فائز ہوئے۔ اکبر کی فطرت میں ظرافت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اکبر نے اپنے کلام کے ذریعے سماج پر اور دوسری خامیوں پر وار کیا ہے۔ وہ اچھے ربائی کو شاعر بھی تھے۔ 1921 عیسوی میں آپ کا انتقال ہوا۔ رباعیات اکبر اور اکبر الہ آبادی کی جو ہے کلیات اکبر جو ہے پہلی، دوسری، تیسری اور چوتھی 4 جلدوں میں جو شائع ہو کر ہیں۔ اب جو ہے اس ربائی کو ہم اکبر الہ آبادی کی ربائی کو تمکین خانم جو کہ سال دوم PUC کی طالبہ ہیں ان کی سریلی آواز میں سنتے ہیں۔ گر جیب میں زر نہیں تو راحت بھی نہیں، بازو میں سکت نہیں تو عزت بھی نہیں، کرم نہیں تو زور و زر ہے بیکار، مذہب جو نہیں تو آدمیت بھی نہیں۔ پیارے بچوں، آپ نے تمکین خانم کی آواز میں اس ربائی کو سنا۔ میں یہاں پر تمکین خانم کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اچھا تو پیارے بچوں، اس ربائی کو پڑھنے سے پہلے اس کے الفاظ جو ہیں، نئے الفاظ، اس کے معنی معلوم کر لیتے ہیں۔ زر کے معنی دولت کے ہیں، روپیہ یا پیسہ۔ راحت کے معنی آرام کے ہیں۔ ہاتھ یعنی بازو کے معنی ہاتھ کے ہیں۔ سکت کے معنی طاقت کے ہیں۔ تو اکبر الہ آبادی کہتے ہیں، گر جیب میں زر نہیں تو راحت بھی نہیں، بازو میں سکت نہیں تو عزت بھی نہیں، گر علم نہیں تو زور و زر ہے بیکار، مذہب جو نہیں تو آدمیت بھی نہیں۔ پیارے بچوں، اکبر الہ آبادی کہتے ہیں کہ انسان کے پاس اگر زر نہیں ہے، دولت نہیں ہے، روپیہ پیسہ نہیں ہے تو اسے سکون و راحت بھی نہیں ہے، کیونکہ سکون و راحت کی تمام چیزیں، گاڑی، موٹر، بنگلہ، گھر کے جتنے بھی آرام و آسائش کے سامان ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہے پیسے ہی سے آتے ہیں، پیسے محنت کر کے کمانے سے آتے ہیں۔ یاد رکھیے، بازو میں سکت نہیں تو عزت بھی نہیں۔ جس انسان میں کام کرنے کی طاقت نہیں، بازوؤں میں، ہاتھوں میں جس کے طاقت نہیں، جو کام نہیں کرتے، ان کی عزت بھی نہیں ہوتی۔ اگر علم نہیں ہے تو زر اور زور دونوں چیزیں بغیر علم کے بیکار ہیں۔ مذہب جو نہیں تو آدمیت بھی نہیں۔ اگر انسان کے پاس دولت بھی ہے، علم بھی ہے، بازوؤں میں طاقت بھی ہے، لیکن اگر اس کے پاس ایمان نہیں ہے، مذہب نہیں ہے، تو وہ انسان بننے کے لائق ہی نہیں ہے، اس کے اندر انسانیت ہی نہیں ہے۔ اس ربائی میں اکبر الہ آبادی کہتے ہیں کہ اگر انسان کے پاس دولت نہیں ہے تو اسے راحت و سکون بھی میسر نہیں آتا۔ انسان کے بازوؤں میں طاقت نہیں تو عزت بھی نہیں ملتی، اور اگر علم نہیں تو دولت اور طاقت دونوں بیکار و بے فائدہ ہیں، اور اگر مذہب ہی نہیں ہے تو اس کے پاس انسانیت و آدمیت ہی نہیں۔ اس لیے انسان میں دولت اور طاقت کے ساتھ ساتھ علم اور مذہب کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ اگر علم اور مذہب نہیں ہے تو دنیا کی ساری چیزیں بیکار ہیں۔ اچھا تو پیارے بچوں، یہاں پر ایک سوال دیا گیا ہے، دیکھیے، ربائی میں اکبر الہ آبادی نے کیا پیغام دیا ہے؟ تو جواب ہے، اس ربائی میں اکبر الہ آبادی کہتے ہیں کہ انسان میں دولت اور طاقت کے ساتھ ساتھ علم اور مذہب کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ اگر علم اور مذہب نہیں ہے تو دنیا کی ساری چیزیں بیکار ہیں۔ اچھا تو پیارے بچوں، یہاں پر دوسری ربائی ہے امجد حیدر آبادی کی۔ یہاں پر ان کی تصویر ہے، دیکھیے۔ امجد حیدر آبادی کا اصل نام جو ہے سید حسین ہے، اور تخلص جو ہے امجد تھا۔ 1903 عیسوی میں حیدر آباد میں پیدا ہوئے۔ اردو کے مشہور
صوفی شاعر تھے۔ پیارے بچوں، ان کی رباعیات کا مجموعہ رباعیات امجد بہت مشہور ہے۔ آپ کا ایک اور مجموعہ کلام ریاض امجد بھی شائع ہو چکا ہے۔ آپ کا انتقال 1961 سن عیسوی میں ہوا۔ اچھا تو پیارے بچوں، اس رباعی کو ہم تمکین خانم کی آواز میں سنیں گے۔ غم میں تیرے زندگی بسر کرتا ہوں، غم میں تیرے زندگی بسر کرتا ہوں، زندہ ہوں مگر تیرے نام پر مرتا ہوں، زندہ ہوں مگر تیرے نام پر مرتا ہوں، تیری ہی طرف ہر ایک قدم اٹھتا ہے، تیری ہی طرف ہر ایک قدم اٹھتا ہے، ہر سانس کے ساتھ تیرا دم بھرتا ہوں، ہر سانس کے ساتھ تیرا دم بھرتا ہوں۔ اچھا تو آپ نے تمکین خانم کی آواز میں اس رباعی کو سنا۔ اس رباعی میں استعمال کیے گئے نئے الفاظ ہیں۔ غم کے معنی رنج و الم ہے، بسر کرنا یعنی گزارنا یا زندگی گزارنا، دم بھرنا یاد کرنا۔ تو شاعر اس میں کیا کہہ رہے ہیں، دیکھیے، غم میں تیرے زندگی بسر کرتا ہوں، زندہ ہوں مگر تیرے نام پہ مرتا ہوں، تیری ہی طرف ہر قدم اٹھتا ہے، ہر سانس کے ساتھ تیرا دم بھرتا ہوں۔ تو شاعر اس رباعی میں کہتے ہیں کہ غم میں تیرے زندگی بسر کرتا ہوں، یعنی میں ساری زندگی جو ہے تیری ہی یاد میں، تیری ہی تسبیح میں، تیرے ہی ذکر میں، تیرے ہی عبادتوں میں زندگی بسر کر رہا ہوں۔ میں زندہ ہوں تو تیرے ہی لیے، اور مرتا ہوں تو تیرے ہی نام پر مرتا ہوں، اور میرا ہر قدم، ہر بھلائی کا کام کے لیے جو قدم اٹھتا ہے وہ تیرے ہی رضا کے لیے اٹھتا ہے، تیری ہی مرضی کے لیے اٹھتا ہے، تیری خوشی کے لیے اٹھتا ہے، تیرے حکموں کو ماننے کے لیے اٹھتا ہے۔ میں ہر سانس میں تجھے یاد کرتا ہوں، میری ہر سانس میں تو بسا ہوا ہے۔ پیارے بچوں، اس رباعی کی تشریح اس طرح سے کی جا سکتی ہے۔ دیکھیے، اس رباعی میں شاعر امجد حیدرآبادی خدا سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اے خدا، میں صرف تیری ہی یاد اور تیرے ہی ذکر میں زندگی بسر کر رہا ہوں، مجھے صبح و شام صرف تیرا ہی غم ہے کہ کہیں تو مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میں زندہ ہوں تو تیرے نام پر اور تیرے نام پر ہی مرتا ہوں، میرا ہر قدم صرف تیری ہی رضا کے لیے اٹھتا ہے، تیرے ہی حکموں کو ماننے کے لیے اٹھتا ہے، میری ہر سانس میں تو بسا ہوا ہے، میں ہر سانس کے ساتھ تجھے یاد کرتا ہوں۔ اچھا تو پیارے بچوں، امجد حیدرآبادی کس کے غم میں مرنے کی تمنا کر رہے ہیں؟ امجد حیدرآبادی اپنی رباعی میں خدا کے غم میں مرنے کی تمنا کر رہے ہیں۔ اچھا، امجد حیدرآبادی ہر سانس کے ساتھ کس کو یاد کر رہے ہیں؟ شاعر امجد حیدرآبادی ہر سانس کے ساتھ اپنے حقیقی خالق و مالک خدا کو یاد کر رہے ہیں۔ اچھا، شاعر امجد حیدرآبادی کی رباعی کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیے۔ دیکھیے، اس کا خلاصہ ہے، اس رباعی میں شاعر امجد حیدرآبادی خدا سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اے خدا، میں صرف تیری ہی یاد، تیرے ہی ذکر میں زندگی بسر کر رہا ہوں، مجھے صبح و شام صرف تیرا ہی غم ہے، میں زندہ ہوں تو تیرے نام پر اور تیرے نام پر ہی مرتا ہوں، میرا ہر قدم صرف تیری ہی رضا کے لیے اٹھتا ہے، تیرے ہی حکموں کو ماننے کے لیے اٹھتا ہے، میری ہر سانس میں تو بسا ہوا ہے۔ اچھا، اب ہم تیسری رباعی جو ہے فراق گورکھپوری کی پڑھیں گے۔ اس سے پہلے جو ہے فراق گورکھپوری کا مختصر تعارف پڑھیں گے۔ دیکھیے، فراق گورکھپوری کا اصل نام جو ہے رگھوپتی سہائے تھا اور تخلص جو ہے فراق تھا۔ 28 اگست 1896 سن عیسوی کو بامقام گورکھپور میں پیدا ہوئے، جو یو پی میں آتا ہے۔ موجودہ دور کے صفِ اول کے شعراء میں سے تھے۔ وہ شاعر کے ساتھ ساتھ ایک نقاد بھی تھے۔ روح کائنات، شبنمستان، گل نغمہ، شعلہ باز آپ کی تصانیف ہیں۔ اندازے تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے اور روپ رباعیات کا مجموعہ ہے۔
فراق الہ آباد یونیورسٹی میں انگریزی کے پروفیسر تھے۔ 3 مارچ 1982 سنہ عیسوی کو آپ کا انتقال ہوا۔ اچھا تو پیارے بچوں، اس ربائی کو ہم تمکین خانم کی آواز میں سنیں گے۔ کرتے نہیں کچھ تو کام کرنا کیا ہے، کرتے نہیں کچھ تو کام کرنا کیا ہے، جیتے جی جان سے گزرنا کیا ہے، جیتے جی جان سے گزرنا کیا ہے، رو رو کے موت مانگنے والوں کو، رو رو کے موت مانگنے والوں کو، جینا نہیں آ سکا تو مرنا کیا ہے، جینا نہیں آ سکا تو مرنا کیا ہے۔ اچھا تو آپ نے تمکین خانم کی آواز میں اس ربائی کو سنا۔ پیارے بچوں، اس ربائی میں فراق گورکھپوری کیا کہتے ہیں دیکھیے، کرتے نہیں کچھ تو کام کرنا کیا آئے، جیتے جی جان سے گزرنا کیا آئے، رو رو کر موت مانگنے والوں کو جینا نہیں آ سکا تو مرنا کیا آئے۔ دیکھیے، کرتے نہیں کچھ، جو کاہل ہوتے ہیں، جو سست ہوتے ہیں، وہ دنیا میں کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ کوئی انسان ہنر پیدا ہوتے ہی سیکھ کر نہیں آتا، دنیا میں آنے کے بعد علم سیکھتا ہے، تمام طرح کے ہنر سیکھتا ہے۔ جو محنتی ہوتے ہیں، لگاتار کوشش کرتے ہیں، اللہ انہیں علم کی دولت سے مالا مال کرتا ہے، کئی طرح کے ہنر اللہ تعالیٰ انہیں سکھا دیتا ہے۔ یعنی جو محنت و مشقت کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ انہیں ہر چیز سکھا دیتا ہے، وہی بہترین زندگی گزار سکتے ہیں، وہ سلیقے کی زندگی گزار سکتے ہیں، دنیا اور عاقبت ان کی سنور سکتی ہے۔ جسے جیتے جی جان سے گزرنا کیا ہے، جو کاہل ہیں، جو کچھ کام ہی نہیں کرتے، جو سستی کرتے ہیں، انہیں زندگی کا سلیقہ ہی نہیں آتا، زندگی گزارنا ہی نہیں آتا، وہ ہمیشہ رو رو کر موت مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں کیوں پیدا کیا ہے، اللہ ایسی زندگی سے ہمیں موت دے دے۔ تو یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ یاد رکھیے، زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں، ہمت سے زندہ دلی سے زندگی گزارنا ہے۔ انسان جو چاہے کر سکتا ہے، اللہ اس کے اندر وہ صلاحیتیں دے کر پیدا کیا ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ جینا نہیں آ سکا تو مرنا کیا، جو محنت و مشقت کر کے اچھی طرح سے جینا ہی نہیں سیکھتے، انہیں عزت کی موت کہاں سے مل سکتی ہے، انہیں سلیقے کا مرنا بھی نہیں آ سکتا۔ اچھا تو اس کا خلاصہ ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں، دیکھیے اس ربائی میں شاعر فراق گورکھپوری تلقین کرتے ہوئے کہتے ہیں، جو انسان کچھ کام ہی نہیں کرتے، انہیں کوئی کام آ ہی نہیں سکتا، وہ کاہل اور سست بن جاتے ہیں۔ انسان کو زندہ دلی اور سلیقے کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے، ہمیشہ محنت و مشقت کرتے رہنا چاہیے، سستی و کاہلی نہیں کرنی چاہیے۔ جو لوگ کاہل اور بزدل ہوتے ہیں وہی موت مانگتے ہیں، جنہیں جینے کا سلیقہ نہیں آتا انہیں مرنے کا سلیقہ کیا آ سکتا ہے۔ اچھا تو یہاں ایک سوال ہے، دیکھیے ربائی کسے کہتے ہیں؟ چند مشہور ربائی گو شعراء کے نام بتائیے۔ 4 مصروں والی نظم کو ربائی کہتے ہیں، ربائی کو 2 بیتی بھی کہتے ہیں۔ اس کا پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ہم ردیف اور ہم خافیہ ہوتا ہے، اور تیسرا مصرع ردیف اور خافیے سے آزاد ہوتا ہے۔ امجد حیدرآبادی، اکبر الہ آبادی، فراق گورکھپوری، مولانا الطاف حسین حالی، میر انیس اور شاد عظیم آبادی وغیرہ اردو ادب کے چند مشہور ربائی گو شعراء ہیں۔ اچھا، فراق گورکھپوری نے کس طرح کی زندگی بسر کرنے کی تلقین کی ہے؟ جواب دیکھیے، شاعر فراق گورکھپوری تلقین کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انسان کو زندہ دلی اور سلیقے کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے، ہمیشہ محنت و مشقت کرتے رہنا چاہیے، سستی و کاہلی نہیں کرنی چاہیے۔ جو لوگ کاہل اور بزدل ہوتے ہیں وہی موت مانگتے ہیں، جنہیں جینے کا سلیقہ نہیں آتا انہیں مرنے کا سلیقہ بھی نہیں آ سکتا۔ اچھا تو پیارے بچوں، قواعد میں ہم ضمیر
اور اس کی حالتوں کے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ اس سے پچھلی کلاس میں آپ نے جو ہے ضمیر کے متعلق معلومات حاصل کی ہیں، پھر بھی یہاں مختصراً بیان کر رہا ہوں۔ یہاں پر یاد رکھیے، ضمیر وہ کلمہ جو کسی اسم کی جگہ لایا جائے، یعنی اسم کی جگہ پر استعمال ہونے والا وہ لفظ جو ہے، بار بار نام اسم یعنی نام استعمال کرنے کی جگہ ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جیسے آپ، میں، ہم، تو، تم، ہمارا، تمہارا، یہ تمام جو ہیں ضمائر ہیں۔ ضمیر کی 5 قسمیں ہیں، پڑھی تھی آپ نے۔ ضمیر شخصی جو شخص کے لیے یہ ہے وہ ہو، شخص کے لیے استعمال کی جاتی ہے، اس کا، اس کا، انہیں، انہیں وغیرہ۔ ضمیر موصولہ یعنی جو ہے ضمیر موصولہ ہے، جب تک اس کے ساتھ کا جملہ پوری طرح سے پڑھا نہیں جاتا، پورا مطلب اس کا واضح نہیں ہوتا۔ تیسرا ہے ضمیر استفہامیہ، سوال کرنے کے لیے یا پوچھنے کے لیے جو ضمائر استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے کون، کیسے، کسے، کب، کہاں، کیوں وغیرہ جو ہیں، یہ ضمیر استفہام ہیں۔ ضمیر اشارہ، اشارے کے لیے قریب اور بعید 2 اشارے ہیں۔ اشارے قریب کے لیے یہ اس وغیرہ کہہ سکتے ہیں۔ اشارہ بعید جو ہے یعنی دور کا اشارہ، وہ، اس نے وغیرہ کہہ سکتے ہیں، یہ ضمیر اشارہ ہیں۔ ضمیر تنکیر جو کوئی غیر متعین شخص کے لیے استعمال کی جاتی ہے، جس کا تعین نہ ہو، مثال کے طور پر کوئی، کچھ وغیرہ جو ہیں ضمیر تنکیر ہیں۔ اچھا، ضمیر کی 3 حالتیں ہیں، یاد رکھیے۔ حالت فاعلی، فاعل کے معنی کام کرنے والا، حالت فاعلی ہے۔ حالت مفعولی، جس پر کام کا اثر ہو۔ حالت اضافی یعنی اضافت کے لیے کاکی کے ساتھ جو استعمال کیے جاتے ہیں وہ ضمائر جو ہیں حالت اضافی کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر ضمیر شخصی میں فاعلی حالت میں غائب، مخاطب اور متکلم۔ غائب یعنی وہ جو یہاں پر موجود نہیں ہے، جس کے متعلق کہا جا رہا ہے۔ مخاطب، جسے ہم بات کر رہے ہیں، اب میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، میں متکلم ہوں، بات کرنے والا، آپ جو سن رہے ہیں مخاطب ہیں۔ جس کے متعلق بات کی جائے وہ غائب ہے، یاد رکھ لیے۔ اچھا، تو اب یہاں غائب کے لیے جو ہے واحد میں وہ کہہ سکتے ہیں ہمیں، جو یہاں پر موجود نہیں ہے، وہ شخص جو کل یہاں پر آیا تھا، مثال کے طور پر۔ جمع کے لیے وہ سب لوگ جو یہاں کل آئے تھے۔ اچھا، مخاطب کے لیے کیا کہتے ہیں ہم؟ تو، اکیلے کے لیے، واحد کے لیے۔ جمع کے لیے تم۔ اسی طرح متکلم، بات کرنے والا، واحد میں کیا کہتا ہے؟ میں۔ جمع کے لیے بہت سے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ہم جو ہے وہ اس کی جمع ہے۔ اچھا، ضمیر شخصی میں حالت مفعولی کی 3 حالتوں میں دیکھیے، یہاں پر واحد کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں اس کو، جمع کے لیے انہیں یا ان کو، یاد رکھیے۔ مخاطب کے لیے تجھ کو یا تجھے کہہ سکتے ہیں واحد میں۔ اگر وہ جمع ہیں تو ہم اسے کہتے ہیں تمہیں، میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، میں تم کو بتا رہا ہوں۔ اس طرح جمع کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اب بات کرنے والا اگر میں ہوں تو میں کہتا ہوں مجھ کو ضرورت ہے، مجھے بلایا گیا تھا۔ جمع کے لیے ہمیں بلایا گیا تھا، ہم گئے تھے، ہم کو بلایا گیا تھا، اس طرح سے۔ اچھا، ضمیر شخصی میں اضافی حالت کے لیے استعمال کیا جانے والا، دیکھیے، اس کو، اس کا یا اس کے واحد کے لیے، ان کا یا ان کے جو ہے جمع کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اضافی حالت میں تیرا، مخاطب کے لیے تیری یا تیرے۔ جمع کے لیے تمہارا یا تمہاری یا تمہارے۔ متکلم کے لیے میرا یا میری یا میرے کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے جمع میں ہم ہمارا یا ہماری، یہ ہمارا کیا ہے؟ کام ہے، یہ ہماری کتابیں ہیں، یہ ہمارے باغ ہیں، اس طرح سے۔ اچھا، تو اب ضمیر اشارہ میں جو ہے فاعلی حالت میں واحد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں یہ یا وہ، واحد کے لیے، چاہے بس اشارہ قریب ہو یا بعید ہو، یہ یا وہ واحد کے لیے۔ جمع کے لیے وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ مفعولی حالت میں جو ہے اس کو یا اسے، جو یہاں پر موجود ہے، وہ جمع کے لیے ان کو یا انہیں کہہ سکتے ہیں۔ اضافی حالت میں اس کا، اس کی یا اس کے۔ اسی طرح جمع ان کا، ان کی یا ان کے استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا، ضمیر موصولہ جو ہے وہ واحد کے لیے جو، یہ وہی شخص ہے جو کل آیا تھا، یہ وہی کتاب ہے جو کل گم ہو گئی تھی، جس نے، یہ واحد کے لیے۔ جمع کے لیے جن، جنہیں جنہوں استعمال کر سکتے ہیں۔ مفعولی حالت میں
جس کو یا جسے استعمال کر سکتے ہیں واحد میں، جمع کے لیے جن کو یا جنہیں ان کی جمع بنائی جا سکتی ہے۔ حالت اضافی میں جس کا، جس کی یا جس کے، جمع میں جن کا، جن کی یا جن کے جو ہے حروف موصولہ میں حالت اضافی میں پائے جاتے ہیں، یاد رکھیے۔ استفہام یعنی سوال پوچھنے کے لیے کون، کہاں، کیوں، کب، کدھر، یہ تمام چیزیں جو ہے سوال کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ فاعلی حالت میں واحد کے لیے ہم کیا سے استعمال کرتے ہیں؟ کیا، کون آیا تھا، کس نے کہا، اس طرح سے۔ جمع کے لیے کیا، کون، کنہوں نے۔ مفعولی حالت میں کسے، کس کو یا کس سے واحد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اسی کی جمع کے لیے استعمال کر سکتے ہیں کنہیں، کن کو یا کن سے۔ اچھا، حالت اضافی میں کس کا، کس کی یا کس کے واحد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اور جمع کے لیے کن کا، کن کی یا کن کے استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا، ضمیر تنکیر کی دو حالتیں ہیں، دیکھیں، حالت فاعلی اور حالت مفعولی۔ حالت فاعل میں واحد کے لیے ہے کسی، کچھ، کوئی، یہ غیر متعینہ ہے، کسی کی، کسی نے کہا تھا، کون کہا تھا پرفیکٹ پتہ نہیں ہے، غیر متعینہ شخص کے لیے۔ کچھ، وہ کچھ کہہ رہا تھا، کیا کہہ رہا تھا پتہ نہیں، کچھ اکیلا۔ کوئی آیا تھا، کوئی ایک شخص آیا تھا، کون آیا تھا پتہ نہیں، یہ تنکیر ہے ضمیر۔ اس کی جمع بھی کچھ یا کوئی جمع کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ مفعولی حالت میں کسی کو یا کسی سے کہہ سکتے ہیں، اس کی جمع کسی کے یا کسی کا ہو سکتا ہے۔ اچھا، تو پیارے بچوں، یہاں پر ایک سرگرمی دی گئی ہے جس کے 4 متبادل جوابات دیے گئے ہیں۔ ہر سوال کے صحیح جواب چن کر بتانا ہے۔ بتائیے، 4 مصرعوں والی نظم کہلاتی ہے؟ یہ رباعی، بی غزل، سی قطع، ڈی مرثیہ۔ کیا ہونا چاہیے جواب؟ اے رباعی۔ دوسرا سوال ہے، ربع کے معنی کیا ہیں؟ اے رباعی، بی 4، سی نظم، ڈی مصرع۔ کیا ہونا چاہیے؟ بی 4۔ اچھا، رباعی کا کون سا مصرع ردیف اور خافیہ کا پابند نہیں ہوتا؟ جواب ہے اے پہلا مصرع، بی دوسرا مصرع، سی تیسرا مصرع یا چوتھا مصرع؟ جواب تیسرا مصرع۔ یاد رکھیے، رباعی کا کون سا مصرع حاصل کلام ہوتا ہے؟ میں نے بتایا تھا، اے پہلا مصرع، بی دوسرا مصرع، سی تیسرا مصرع، ڈی چوتھا مصرع۔ جواب کیا آنا چاہیے؟ ڈی چوتھا مصرع۔ اچھا، رباعی کا دوسرا نام کیا ہے؟ اے آپ بیتی، بی دو بیتی، سی بیت بازی، ڈی شاہ بیت۔ کیا ہونا چاہیے جواب؟ دو بیتی۔ اچھا، وہ کلمہ جو اسم کی جگہ پر لایا جاتا ہے کیا کہلاتا ہے؟ یہ اسم، بی ضمیر، سی صفت، ڈی فعل۔ جواب کیا ہونا چاہیے؟ بی ضمیر۔ اچھا، ضمیر کی قسمیں ہیں، کتنی ہیں؟ اے 3، بی 4، سی 5، ڈی 6۔ کتنی ہیں؟ سی 5۔ یاد رکھیے، لفظ کون ضمیر کی کون سی قسم ہے؟ یہ ضمیر شخصی ہے، بی ضمیر اشارہ ہے، سی ضمیر استفہام ہے، ڈی ضمیر تنکیر ہے۔ کون سی ہے؟ سی ضمیر استفہام۔ لفظ کوئی ضمیر کی کون سی قسم ہے؟ اے ضمیر شخصی ہے، بی ضمیر اشارہ ہے، سی ضمیر استفہام ہے یا ڈی ضمیر تنکیر ہے؟ جواب کیا ہے؟ ڈی ضمیر تنکیر۔ اچھا، لفظ جو ضمیر کی کون سی قسم ہے؟ ضمیر موصولہ، ضمیر اشارہ، ضمیر استفہام یا ضمیر تنکیر؟ کیا ہے یہ ضمیر موصولہ۔ اچھا، لفظ یہ ہے وہ ہو ضمیر کی کون سی قسم ہے؟ یہ ضمیر موصولہ ہے، بی ضمیر اشارہ ہے، سی ضمیر استفہام، ڈی ضمیر تنکیر۔ کیا ہے جواب؟ بی ضمیر اشارہ۔ اچھا، یہاں پر گھر پر کام دیا گیا ہے آپ کو، اپنی پسندیدہ رباعیات اکٹھا کیجئے اور ایک بیاض میں لکھیے۔ دوسری سرگرمی ہے، اردو کے چند مشہور رباعی گو شعراء کا تعارفی البم تیار کیجئے۔ دونوں سرگرمیوں کو کر کے اپنے محترم اردو معلم یا معلمہ کو دکھائیے۔ پیارے بچوں، آج کی یہ کلاس یہیں پر برخاست کی جاتی ہے۔ آج کی کلاس میں جو کچھ سیکھا ہے وہ آپ کو امتحان میں پوچھا جا سکتا ہے، اس لیے ان کے سوالاتوں کے جوابات اور رباعیات کا مطلب اور قواعد اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ اچھا، تو پیارے بچوں، محنت سے پڑھیے۔ اسکول نہیں ہے آپ کو ابھی تک، اسکول اوپن ہونے تک گھروں میں بیٹھ کر وقت ضائع نہ کیجیے۔ بیٹھ کر سوالوں کے جوابات 1 سے 4 مرتبہ سوال پڑھیے، سمجھ کر، پھر اس کا جواب سمجھ کر پڑھیے،
پھر دیکھے بغیر اسے لکھنے کی کوشش کیجئے، انشاءاللہ آپ کو ذہن نشین ہو جائے گا۔ پاک و صاف رہیے، اپنے گھروں کو، اپنے ماحول کو پاک و صاف رکھیے، ہمیشہ جو ہے پاکی صفائی کا ہمیشہ خیال رکھیے، سوشل ڈسٹینس بنائے رکھیے، گھروں میں رہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ خدا حافظ۔ अनुदिना